बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज कुछ छोटी छोटी जो बड़ी ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से आपसे तफसीली गुफ्तगू करूँगा, जिसमें एतजाज़ अहसन साहब ने आज की हेयरिंग के बाद एक अहम तरीन मीडिया के लोगों के साथ बात की उस हवाले से, और इसके साथ साथ मुराद सईद के भाई की गिरफ़्तारी के हवाले से मुसर्रत जमशेद चीमा के खामन जो जमशेद चीमा साहब हैं उनकी गिरफ़्तारी, और चौधरी निसार और एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा साहब जो है वो कौन सी पार्टी जो है वो इस वक्त ज्वाइन करने जा रहे हैं और किन शख्सियात से उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करूँगा। और महंगाई और लोड शेडिंग का जो इस वक्त अज़ाब अवाम पर मुसल्लत किया गया है, इस हवाले से जो है वो तफसीली गुफ्तगू करूँगा। इसके साथ साथ एक अहम तरीन डेवलपमेंट अलीम ख़ान साहब के बारे में, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर चैलेंज दिया है कि वो आएँ और एक मुनाजरा कर लें मेरे साथ और देख लें कि कौन सही है कौन नहीं। और इसके साथ साथ ब्लूमबर्ग की तरफ से भी आज हमारी मईशी हालत पर एक दफ़ा फिर से जो है वो एक ख़बर दी गई है। और इसके साथ MD IMF जो थे उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात का जो अहवाल है वो भी आपसे तफसीली गुफ्तगू करूँगा। बरतानिया से मदद मांगी गई, अमरीकी सफ़ीर से मदद मांगी गई कि IMF के साथ मामला तय पा जाएँ, उस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करूँगा। और आज MKM लंदन के हवाले से एक अहम और दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट हुई, इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू होगी। और साथ साथ असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की जो बेल का मामला था उस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रात एक अहम तरीन मुलाकात की है 2 लोगों से, उस हवाले में भी आपसे डिस्कस करूँगा। और बुशरा बीबी के जो इस वक्त गिरफ़्तारी के इम्कानात हैं वो बढ़ चुके हैं, इस हवाले से जो है वो तफसीली गुफ्तगू करूँगा। और साथ साथ मौलवी महमूद के हवाले से, जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर ली, और एक नई ख़बर जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से गर्दिश कर रही है, इस हवाले से। और साथ साथ परवेज़ इलाही जो हैं इस वक्त जेल में हैं, उनके हवाले से अहम तरीन जो है डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ इस वक्त PTI की मज़ीद जो 2 बड़ी विकटें हैं वो गिर चुकी हैं, उनके हवाले से आपसे तफसीली गुफ्तगू करूँगा। ये कुछ चंद छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हैं जो तफसीली तौर पर आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। एतजाज़ अहसन साहब ने आज जब समाअत मुकम्मल हुई तो उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि ये इंतहाई जो हैं ढीठ लोग हैं, और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दफ़ा और वज़ीर ख़ारजा जो हैं और वज़ीर दाखिला जो हैं वो बाकायदा तौर पर अपने ही इदारों पर और अपने ही जजेस पर जो हैं वो इल्ज़ामात की बुछाड़ करेंगे, इन पर कीचड़ उछालेंगे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह के मामलात आएंगे। ये बहुत ही ढीठ किस्म के लोग हैं, और उन्होंने खासी तनकीद का जो है वो निशाना बनाया है इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों को और हुकूमती पर्सनल को। इसके साथ साथ जो है PTI के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन जारी है उसका सिलसिला अभी तक थम नहीं सका। इसी अज़ना में मुराद सईद के भाई को गुज़िश्ता रोज़ जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है, और इसके साथ साथ मुसर्रत जमशेद चीमा की तरफ से भी ट्वीट किया गया है कि उनके खामन जमशेद चीमा को जो है वो भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम बाकायदा तौर पर इस बात का फ़ैसला कर चुके थे कि हम सियासत से किनारा कशी कर ली है, लेकिन इस बात का भी हक़ नहीं है। और इस सारी बात का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि इस वक्त वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने अलम बुलंद नहीं किया, जिसकी वजह से आज फिर से उनके जो खामन हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये मामला जो है इस वक्त मज़ीद गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो है चौधरी निसार साहब, एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा साहब, लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन साहब को जो है वो पार्टी से फ़ारिग कर दिया गया है। इसके साथ चौधरी निसार साहब भी एक्टिव हैं, और कहा यह जा रहा है कि इनकी जैसे ही इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट अनाउंस होगी, ये तीनों शख्सियात और इनके साथ एक 25 से 30 लोगों का ग्रुप जो होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करेंगे। इस हवाले से ऑलरेडी जो है इनकी मीटिंग्स जारी हैं,
اور متوقع ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو آنے والے الیکشنز میں جوائن کر لیں اور تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے الیکشن لڑیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا جو طوفان برپا ہے، کہا یہ جا رہا تھا کہ اس بجٹ میں عوام کو بہت زیادہ ریلیف دیا جائے گا، روز کا تیل آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن اس مہینے کے جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 34% تک رہی ہے. یہ معاملات تھمنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے اور حکومت کا بھی اس پر کوئی خاطر خواہ جو ہے اس وقت کوئی ایفرٹس نہیں ہے اور کوئی بھی پالیسی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت شدید ترین جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی ہو رہی ہے اور جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں توانائی کے خرم دستگیر صاحب، انہوں نے ایک بڑی ہی شاندار قسم کی لاجک دی ہے کہ بجلی کے بلوں کو کم کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. یہ ان لوگوں کی کریڈیبلٹی ہے، یہ ان لوگوں کا معیار ہے، یہ ان لوگوں کی میریٹوکریسی ہے کہ ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس وقت بلوں کو کم کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کریں. لوگ اس شدید ترین گرمی سے مر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوں کو کم کرنے کے لیے جو ہے اس وقت کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ علیم خان اس وقت جو ہے وہ علیم خان صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان محاذرائی شروع ہوئی ہے. ایک شو میں انہوں نے باقاعدہ طور پر خان صاحب کے جو میسیجز پڑھ کے دکھائے اور اس پر عمران خان صاحب نے بھی رد عمل دیا کہ ہمارے اختلافات جو تھے وہ 300 کنال اراضی کی جو سٹیٹس چینج کرنے پر ہوئے. تو اس کے بعد پھر سے ایک پریس کانفرنس کے طور پر علیم خان صاحب سامنے آئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ خان صاحب کے جو معاملات ہیں ان کو، خان صاحب کے الزامات کو انہوں نے جھٹلا دیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس آلریڈی جو ہے 10,000 کنال سے زیادہ اراضی موجود ہے. تو یہ ان کا جو ہے بیان وہ غلط ہے اور انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا کہ خان صاحب کے ساتھ میں اتنا عرصہ رہا اور انہوں نے میری صرف یہ قیمت لگائی. انہوں نے کہا کہ یہ وہ وقت بھول گئے ہیں جب میں پارٹی کے تمام تر جلسوں کے لیے اور جو ہے دھرنے کے لیے اور باقی تمام تر معاملات کے لیے پیسے خرچ کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب میرے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں اور انہوں نے جو راوی کی زمینیں ہیں راڈو کے ذریعے جو رادو پروگرام کے تھرو لی گئی تھی اس حوالے سے بھی چیلنج دیا کہ آ کر بیٹھیں، اس میں علیم خان کا نام نہیں ہے، بتائیں کن کے نام ہیں اور کن کو اور وہ کیسے دی گئی تھی، اس پر انہوں نے کہا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کھلا چیلنج دیا کہ کسی بھی ٹی وی چینل پر عمران خان صاحب آئیں اور میرے سے مناظرہ کر لیں. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ ایسا نہ کریں، اس کا آپ کو فائدہ نہیں، آپ کو نقصان ہی ہوگا. آپ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں، میں آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ بلومبرگ نے کہا کہ حکومت نے 3 ماہ کے گیس کے کانٹریکٹ کے لیے ایک ٹینڈر دیا تھا جس پر کسی بھی ملک نے جو ہے وہ بولی نہیں لگائی. اور ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ وزیر اعظم کی گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی اس پر بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا. ایم ڈی نے واضح طور پر یہ کہا کہ آپ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کریں. گو کہ اس وقت وزیر اعظم کی طرف سے ایم ڈی آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان تمام تر معاملات میں معاونت کرے گی اور جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ سے بھی باقاعدہ طور پر مدد مانگی گئی تھی، لیکن برطانیہ نے دو ٹوک جواب دے دیا ہے کہ اس پر اگر آپ ہماری مدد چاہتے ہیں تو اپنے ملک میں جو اس وقت بد امنی ہے اس کو جمہوری عمل کے تھرو جو ہے وہ جلد سے جلد حل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی سفیر سے بھی کہا گیا تھا، انہوں نے بھی کوئی بھی ان سے وعدہ نہیں کیا اور ان کو یہ کہہ لیں کہ ٹرخا کے چلے گئے اور ان کو کوئی خاطر خواہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی. اور اس وقت صرف 7 روز باقی ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی بحالی کے لیے، جو کہ اس وقت بالکل بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور ملک کے ریزروز جو ہیں وہ ہر آنے والے دن کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر ان سے کوئی سوال کر لیا جائے تو یہ لوگوں پر چڑھ دوڑتے ہیں. ایون دو اسحاق ڈار صاحب نے گزشتہ روز صحافی کو تھپڑ بھی جڑ دیا اور اس کا موبائل فون چھیننے کی بھی کوشش کی اور اس کے سیکیورٹی اہلکاروں کو اس سے نمٹنے کے لیے بھی کہا جب اس نے معیشت کے حوالے سے سوال پوچھا. آج 7 سال کے بعد ایم کے ایم لندن کے حوالے سے ایک بڑی اہم ترین
پیش رفت ہوئی ہے۔ جو ان کی MKM لندن کی آفیشیل سائٹ تھی وہ پچھلے 7 سالوں سے پاکستان میں بین تھی، اس کو آج جو باقاعدہ طور پر ان بلاک کر دیا گیا ہے اور اب وہ پراپرلی جو ہے ویب سائٹ وہ چلنا شروع ہو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ اس پر جو ہے عدالت نے ان کو ضمانتیں دے دی ہیں 1-1 لاکھ روپے کے مچلقے کے عوض۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے رات گئے ایک اہم ترین جو ہے وہ بزنس ٹائکون اور یہ کہہ لیں کہ اسٹاک ایکسچینج کے ٹائکون ہیں، ان کی گزشتہ دنوں میں بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور دوبارہ سے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑے ہی نامور صحافی نے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اب جو سینیریو ہے اس وقت یہی بنایا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی کو عید سے قبل ہی جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے۔ اگر عید کے سے پہلے نہیں کیا جاتا تو عید کے فوراً بعد یہ گرفتاری عمل میں لائی جائے اور اب ان دونوں کو جو توڑنے کی کوششیں ہیں وہ مزید تیز کر دی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے ہوئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے القادر ٹرسٹ کا، بعد میں اس کو جو ہے CIA کے نام سے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنا دیا گیا۔ اس میں باقاعدہ طور پر نیب کی طرف سے جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کو جو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نوٹس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، کیا یہ جو نوٹس ہے اس پر یہ صرف خانہ پوری ہے یا اس پر واقعی جو ہے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو اگر عمران خان صاحب کو کسی اس بات میں سزا دیتے ہیں تو پھر یہ لازم و ملزوم ہو جائے گا کہ ملک ریاض صاحب کو بھی اس پر جو ہے وہ سزا دی جائے۔ اور اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ اس میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے کہ ملک ریاض صاحب جیسی شخصیت کے خلاف کسی قسم کا کریک ڈاؤن جو ہے وہ کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محمود مولوی صاحب جو کافی دنوں سے لوگوں کو چکر دے رہے تھے کہ میں استحکام پاکستان پارٹی میں گیا تھا، ان کے شائعے میں گیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں میں نے جوائن کر لی ہے، اس وقت تک میں نے سوچا نہیں ہے، ابھی تک میں نے کوئی عہدہ نہیں لیا، میں استخارہ کروں گا۔ تو آج باقاعدہ طور پر انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن بھی کر لی ہے اور انہوں نے عہدہ بھی لے لیا ہے اور ان کو باقاعدہ طور پر استحکام پاکستان پارٹی کا جو ہے سندھ کا صدر منتخب کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب کے حوالے میں سے بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں، کیا وہ کاف لیگ میں واپس جا رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے شافع حسین صاحب کی طرف سے ایک اہم ترین ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑے چودھری صاحب جو ہیں وہ مان چکے ہیں، جو پاکستان والے چودھری صاحب ہیں وہ مان چکے ہیں، لیکن فرانس والے چودھری صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے۔ تو ان سے مراد یہ تھی پاکستان والے چودھری صاحب جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ اس وقت کاف لیگ میں جانے کے لیے جو ہے ایگری ہیں، لیکن جو فرانس والے چودھری صاحب ہیں مونس الہی صاحب وہ نہیں مان رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانس والے چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ ہم PTI کے ساتھ تھے اور رہیں گے۔ تو ابھی اس پر جو ہے اہم ترین ڈیولپمنٹ جاری ہیں، دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پرویز الہی صاحب آنے والے وقتوں میں دوبارہ سے کاف لیگ کو جوائن کرتے ہیں یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کریک ڈاؤن کے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس وقت PTI کی 2 بڑی وکٹیں گر گئی ہیں، جس میں ڈاکٹر شاہینہ نے بھی پارٹی کو چھوڑ دیا اور اشرف جبار قریشی صاحب نے بھی پارٹی کو چھوڑ دیا اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کی۔ وہی جو تمام تر اراکین چھوڑتے وقت پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہی پریس کانفرنس ان کی طرف سے بھی سامنے آئی اور ان کو بھی اب تمام تر مقدمات سے باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ اور یہ آج کی کچھ چند چھوٹی چھوٹی ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں۔ لیکن اس ویڈیو کے اختتام پر اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا اور ہمارے اس ملک کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔